बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन करामी, आज के इस प्रोग्राम में मुल्क की मुआशी सूरत हाल के ऊपर नज़र डालेंगे। IMF का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है और हुकूमत पाकिस्तान के साथ और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के साथ उनके मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक कोई अभी IMF की जानिब से हामी नहीं भरी जा रही या हमें कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही। इसके ऊपर ही बात करेंगे कि कितनी कामयाबी की तवक्को है, क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम है इसको बहाल होना पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ बात करेंगे अवाम की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, मुआशी सूरत हाल के ऊपर, जो हर गुज़रते दिन के साथ काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। अवाम काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ महंगाई में इजाफा हो रहा है और अगर IMF प्रोग्राम बहाल हो भी जाता है तो उसके बावजूद मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आएगा। इसको किस तरह से हैंडल करने के लिए क्या हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से अपनाई जाएगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इसके साथ साथ जवाद फैज़ी साहब ज्वाइन करेंगे, तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले सत्तार खान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, मुआशी सूरत हाल के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? ये तो पहले ये वाज़े कर देना चाहिए, अगर ज़ैन आप मेरी मदद कर दें। जिस तरह का रवैया हमारा होता है, कोई मामले ऐसे होते हैं जिसमें जैसे IMF का है, IMF के हवाले से हमारा रवैया इतना अग्रेसिवली हम लोग समटाइम चीज़ों को कह जाते हैं, ऐसे लगता है, ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि कर्जा हम उनसे ले रहे हैं या वो हमसे ले रहे हैं। हमारे रवैये की जो नौयत होती है ना, समटाइम इस तरह की हो जाती होती है जैसे IMF ने हमसे कर्जा लिया है, सारी शराइत हमारी थी, IMF शराइत पर नहीं आ रहा। भाई ये दो पार्टियां बैठते हैं, जरूरत होती है पैसों की पूरी दुनिया में जहां कहीं भी होता है, वो IMF के साथ बैठता है, नेगोशिएशन करता है, फिर शराइत आती हैं, कंडीशन लगाई जाती हैं, कंडीशनलिटीज के साथ चीजें तय होती हैं। मैं भी प्राइवेटली अगर किसी से पैसे लूं तो वो जरूर कहेगा खान साहब आपने कब पैसे वापस करने हैं, यकमुश्त वापस करेंगे या फिर किस्तों में अदा करेंगे, कोई ना कोई हमारे दरमियान तय होता है। अगर मैं उसमें कोई डिले करता हूं तो ऑब्वियस बात है जिससे मैंने पैसे लिए हैं वो मेरे पे कोई ना कोई तो कुछ करेगा ना। जैसे वो IMF करते हैं, वो बड़े तरीके से कर रहे होते हैं, कोई हिजानी कैफियत में जाके वो नहीं कर रहे होते, वो बड़े आराम से कर रहे होते हैं। सिर्फ बात ये होती है कि हमने चूंकि बयानात पे ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी है कि हकीकत में वो जो मुआहदा था उस मुआहदे में क्या क्या शराइत थी, हमने कौन कौन सी शर्त को पूरा करना था, किस किस वक्त में पूरा करना था और उस शर्त की नौयत क्या थी। जब हमने एग्री किया तो इसका मतलब है कि हमने अपनी मुशावरत दे दी थी कि जनाब हम आपसे सहमत हैं इस मामले में, आप जब ये होगा हम शराइत पूरी करते रहेंगे। जब हम शराइत पूरी नहीं कर सकते, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, अलिफ उसका जिम्मेदार था, बे जिम्मेदार था, पे जिम्मेदार था, लेकिन यहाँ पर ये होता ऐसे है, बताया हमें इस तरीके से जाता है, जो सियासी बयानात चल रहे होते हैं, हमने तो अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी ना सियासी बयानात पे, हम अंदर जाकर नहीं देखते कि व्हाट इज़ द इनसाइड। पूरी दुनिया में जब दो ममालिक के दरमियान कोई इस तरह की बात होती है या उस मुल्क की किसी भी बैनुल-अक़वामी इदारे के साथ कोई मामला तय होते हैं तो उस मुल्क की हुकूमत अपने लोगों को बताती है कि हमने ये चीज़ें थी और फिर उनमें एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, मालूमात तक की रसाई जो होती है ना, बाकी ममालिक में हमारी निस्बत बेहतर है कि हम मालूमात तक रसाई ले सकते हैं। पाकिस्तान में ये है कि एक जमात की तरफ से एक बंदा आ जाएगा, उसने स्टेटमेंट देना है, एक सियासी बयान जारी करना है, जो उसके चाहने वाले होंगे उसके पीछे चलना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ से दूसरी जमात का आ जाएगा, स्पोक्स पर्सन आ जाएगा, वो बात करेगा, उसकी बात के पीछे चलना शुरू कर देंगे। हम सियासी बयानात पे हम कलाबाजियाँ मार रहे होते हैं। टेक्निकली व्हाट इज IMF है क्या, हम जाते क्यों हैं IMF के पास? ये कोई पहली मरतबा हो रहा है हम IMF के पास जा रहे हैं, कितना अरसा हो गया है, हमें तो आदत पड़ चुकी है कि कोई बंदा बाहर जाए तो शायद वो किसी और काम की गर्ज से बाहर जा रहा हो, लेकिन हमें ऐसे शक पड़ता है शायद IMF या वर्ल्ड बैंक की तरफ जा रहा है, कोई मांगने जा रहा है। हमारी आदत है, ये साल से आदत है और आने वाले पता नहीं कितने साल ये आदत रहेगी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बढ़के मारनों पे आते हैं।
جب میری باری آئے گی تو میں ایسی بڑک ماروں گا جیسے یہ جو ملک ہے نا باقی سارے 200 کے قریب جو ممالک ہیں وہ انحصار کرتے ہیں پاکستان پہ، حالانکہ ہوتا الٹی نتیجہ الٹا ہے بالکل، کہ ہم انحصار ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں دوسروں پہ، وقت کے لیے ایک وقت کے لیے صبح دوپہر شام کھانا نہیں کھاتے. ہم ایسے لگتا ہے جیسے صبح دوپہر شام کھانا بھی مانگ ہی رہے ہیں کہ جی دوپہر کو روٹی نہیں پکڑی، ہمارے پاس تو آٹا بھی نہیں تھا، دال چاول بھی نہیں تھے، گھی بھی نہیں تھا، اور باقی جو لوازمات ہوتے ہیں ریسیپی بنانے کے لیے وہ بھی نہیں تھے. تو برائے مہربانی ہمیں دوپہر کا کھانا دے دیا جائے، ہم نے گھر والوں کے ساتھ کھانا یا رات کا کھانا دے دیا جائے، صبح کا ناشتہ دے دیا جائے. لیکن رویے کی طرف چلے جانا تو رویہ ایسے ہی ہوتا ہے. رویے میں نے ہمیشہ دیکھا ہے سیاستدانوں کو اس طرح سے دیکھا ہے کہ ان کو پبلک کنزپشن کے لیے ہوتا ہے، ایک لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جناب ہم نے آپ کا تحفظ کیا ہوا ہے، ہم نے آپ کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے، ہم تو آپ کے لیے جان بھی نچھاور کر دیں گے. اب پتہ نہیں کس کو وہ جان کہتے ہیں اور پتہ نہیں کس چیز کو وہ نچھاور کرنا کہتے ہیں. زبانی کلامی چل رہا ہوتا ہے. اس وقت کسی کو یہ نہیں پڑی ہوتی کہ بھئی آئی ایم ایف کون سے معاملات، آئی ایم ایف جو بھی کر رہا ہوگا 101% ہے دنیا میں کسی تھرڈ پارٹی کے سامنے معاملہ لے جاؤ، وہ کہے گا یار آئی ایم ایف نے تو آپ کو پیسے دیے تھے، ایگریمنٹ بھی آپ نے اس وقت سائن کیا تھا جب آپ اس کے شرائط پہ گئے تھے، اب آ کے آپ سے ہو نہیں پا رہا. آپ کے حالات تو یہ حالات آپ کے آئی ایم ایف نے خراب کیے ہیں. میں اپنے حالات تو میں خود خراب کروں گا نا. بالکل پاکستان اب میں ہوگا جس نے میری مدد کی تھی اسی نے میرے حالات خراب کر دیے. یہ عجیب سی بات ہے. ہمارے یہاں پہ تھیوریاں چلتی ہیں، ہم لوگ ایسی تھیوریاں سنتے رہتے ہیں. وہ دیکھیں جی آئی ایم ایف نے اپنے چکر میں پھنسا لیا. میں کہ یار چکر میں پھنسا لیا، ہم اتنے ہی سیدھے سادے تھے، اتنے نادان اور نہ سمجھتے کہ ہم اگلوں کی چکر بازیوں میں آگے اپنے آپ کو پھنسانا شروع کر دیں. خان صاحب آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا پڑے گا، فیضی صاحب بھی ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں گے. جواد فیضی صاحب، پی ٹی آئی کی جانب سے جتنی مرتبہ بھی بات کی جاتی ہے ان کی جانب سے یہی بات کی جاتی ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، جبکہ موجودہ حکومت وزیر اعظم لے لیں، وزیر خزانہ لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کیا دھرا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا ہے. ان کی جانب سے جو معاہدہ کیا گیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا، جس کے بعد ہم یہ چیز بھگت رہے ہیں کہ اب آئی ایم ایف کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ان کا قصور تھوڑی ہے کوئی خاص صاحب کا یا ان کی جماعت کا. 3.5 پونے 4 سال حکمرانی کی، لیکن ان کا قصور تھوڑی ہے. وہ معاہدہ تو کوئی اور کر کے گیا تھا نا، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے آگے کیا ہوگا عالم ارواح سے یا اگلے جہان سے، یا محترمہ بینظیر بھٹو نے یا نواز شریف صاحب نے کیا ہوگا جیل سے یا لندن سے. لہذا ان کا قصور تھوڑی ہے کوئی کہ 3.5 پونے 4 سال وفاق میں، 9.5 سال کے پی کے میں اور 417 بلین کی جو باتیں چل رہی ہیں وہ کدھر گئے یہ آئی ایم ایف نہیں دیکھتا. لیکن ان کا قصور تھوڑی ہے، کیونکہ انہیں تو بتایا یہ جاتا تھا کہ تسی جناب وزیر اعظم ہو، اور مجھے تو لگتا ہے یہ بھی ان کو شاید بتایا گیا تھا، اور وہ مفتی صاحب نے بتا بھی دیا کہ کب وہ شوہر بن گئے ہوئے تھے اور کب نہیں. میں تو ان کو پتہ تھوڑی چلتا ہے ان کا کیا قصور ہے. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میری اپنی کابینہ میں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں، کیا کیا سودے بازیاں ہو رہی ہیں. ان کو تھوڑی پتہ ہے، ان کا قصور تھوڑی ہے. ان کا یہ قصور تھوڑی ہے کہ ہیرے کی انگوٹھیاں اور وہ مکہ کے ماڈل والی اور اس کی تصویروں والی گھڑیاں جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور زلفی بخاری اور محترمہ کے درمیان میں آڈیوز آ رہی ہے مبینہ جو ہے، ان کو تھوڑی پتہ. ان کا قصور تو ہے کوئی نہیں. لیکن جب آئی ایم ایف یہ دیکھتا ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں اترتے، جہاز ہوئے ہیں، جب آپ کے اپنے اخراجات اس قدر ہیں، جب آپ کے اپنے معاملات یہ کہیے گا، یہ بتائیے گا، ہماری ساکھ کیا مالیاتی ادارے جتنے بھی انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں، کیا ہماری ساکھ اس حد تک متاثر ہو چکی کہ اب اس کو بحال کرنا ان کی نظر میں کافی مشکل ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیے وہ بحال کیسے مشکل ہے، ڈیفینیٹلی مشکل ہے. جو ہم نے اپنے لیے خود بارودی سرنگیں کھودی ہیں. ابھی حال ہی میں ایک سابق وزیر خزانہ 2 حاضر وزرائے خزانہ کو کہہ رہا ہو کہ آئی ایم ایف کو لکھ کے بھیج دو کہ بھائی ہم پابند نہیں ہیں، ہم ان شرائط میں نہیں ہیں. کیا یہ بڑی آسان چیزیں ہیں؟ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 2 صوبوں میں ایویں ہی اٹھو اٹھ جو ہے وہ اسمبلیاں بھی میں توڑ رہا ہوں جی، میں توڑ رہا ہوں، کیا وہ نہیں دیکھیں گے آگے چل کے حالات کیا کر سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں خدا نہ خواستہ؟ جب وہ یہ سنیں گے کہ جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، حالانکہ پری کچھ نہیں جا رہی، بس صرف سگریٹ ہی بھرے جائیں گے. لیکن ایشو کیا ہے کہ وہ نہیں یہ سب کچھ دیکھ رہے کہ آگے. لہٰذا شرائط وہ خاصا جس طرح فرما رہے تھے نا کہ شرائط ان کی ہوتی ہیں،
آپ اتنے پلوان ہیں تو نہ جائیں ان کے پاس بار بار. آپ کہتے ہیں جی نہیں ہے, ہم نہیں آپ کی طرف آنا چاہتے. لہذا جب ہمارے معاشی مسائل اس قدر ہیں, معاملات اس قدر ہیں, اب آج بھی دیکھ لیجئے, میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ بجلی چوری کوئی کرتا ہے, بل میں اور آپ دے رہے ہیں, خاص آپ دے رہے ہیں, بے شک ادھار اٹھا کے دے رہے ہیں, اور یار میری بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور لائن لاسز جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو آئی ایم ایف تو ہمیں ایویں ہی بجلی دیتا جائے گا کہ لو جی چلو بتیا بال لو. اور ہم دوسری طرف ہم اس قدر رسیہ ہو چکے ہیں کہ رات کے جو ہے وہ 7 بجے, اور یہ وزیر اعظم ہاؤس بھی پہلے جو ہے وہ 5 بجے آباد ہونا شروع ہوتا تھا, وہ تو بتیوں کا کام ہے, دن کی روشنی میں ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے. میں یہ مختلف باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, جنہوں نے آپ کو پیسے دینے ہیں, جنہوں نے قرضے دینے ہیں, جنہوں نے شرائط لگانی ہے, انہوں نے یہ سب کچھ دیکھنا ہے. اب مجھے بحیثیت مجموعی قومی لحاظ سے یہ بتا دیجیے, گزشتہ دنوں پریس کانفرنسز بھی ہوئی, اب فیصلے بھی ہوئے, وفاقی کابینہ نے بھی اپنا اجلاس بغیر کوئی لائٹ آن کیے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے جو ہال میں کی, تو اس میں انہوں نے صرف کھڑکیوں سے آنے والی روشنی میں وہ سارا کام کر لیا. اب اگر قوم کو یہ کہا جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بھی یہ ادراک ہونا چاہیے, اور بینگ اے میڈیا پرسن یہ میرا فرض بھی ہے, آپ کا فرض بھی ہے کہ کچھ تھوڑا سا قوم کو بھی. یہاں تو الٹا مسئلہ ہے نا, کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرندہ شوق بھی تھی, ہم سارے اصل میں ایک جیسے رل رل گئے ہیں. لہذا ہمیں دوبارہ سے پھر سے اثر نو یہ الزامات چھوڑ کے کہ کس نے کیا کیا تو خمیازہ بھگتنا پڑ گیا. حالت یہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر جو بچے ہیں نا, جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے, وہ وہاں پہ ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے کہ سانو پاکستان نہ کسی پہ بھیجنا, وہاں نہ پیدا ہو جائے. پیدا ہوتے ہی لاکھوں کے مقروض پیدا ہو رہے ہیں. لہذا ان والدین کو جن کے بچے آنے ہیں, ان بوڑھوں کو جن کے جوان ہیں, ان کو چاہیے کہ سوچے کہ میں اپنے عمل سے, اپنے کردار سے پریکٹیکلی فیض صاحب کیا سٹیپس آپ سمجھتے ہیں, فیض صاحب کیا سٹیپس آپ سمجھتے ہیں فوری طور پر لینے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے جی سادگی. وہ حکمران ہو, وہ وزراء ہوں, وہ اپوزیشن لیڈر ہوں, وہ عمران خان ہو یا مولانا ہو یا حضرت صاحب ہو, سادگی. حلوے کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ اوپر سے آئے گا, یہ ڈیفینیٹلی اس پہ عمل درآمد کروانا پڑے گا. ایک گاڑی میں گزارا ہو سکتا ہے, کار پول ہو سکتا ہے, تو 6 گاڑیاں کیوں ایک ہی روٹ پہ چل رہی ہیں؟ میں نے بھی, آپ زین صاحب میں نے بھی اسی طرف جانا ہے, خان صاحب نے بھی اسی طرف جانا ہے, 4 لوگوں نے آپ کے دفتر کے لوگوں نے اسی طرف جانا ہے. اب چارے اپنی ایک گاڑی جو ہے نا وہ بگاتے ہوئے آتے ہیں اور ٹریفک کا بھی بیڑا گرک کر دیتے ہیں. لہٰذا پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے, پالوشن کم ہوگی, آپ کی سیونگ ہوگی, اور وہ بہت سارے اس میں, اور باہر تو انیشیٹو اس میں تو انسینٹیو دیے جاتے ہیں کہ آپ 4 لوگ ایک ہی گاڑی میں سفر کر لیں. یہ عوامی سطح پہ بھی ہونا چاہیے, لیکن سرکاری سطح پہ بھی ہونا چاہیے. معزز قابل احترام اور جتنے بھی ہمارے مسند منصفی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ججز حضرات, ان کو بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ عام غریب بندہ تو ریڈ زون میں سپریم کورٹ پہنچ نہیں سکتا, کیونکہ ٹیکسی تو آ نہیں سکتی, باقی پرائیویٹ گاڑی میں ہی آئے گا. جس بیچارے کا مسئلہ ہے, جو بیچارہ صرف 550 دے کے دور دراز علاقوں سے عجیب سی, جس کی نہ بوا نہ باری, اس بس پہ بیٹھ کے اسلام آباد پہنچتا ہے, فیض آباد, اور اس کے بعد اس کو اگر 1,500 کی کوئی گاڑی لینی پڑتی ہے, تو یار میری بات سنیں, ان کو بھی یہ چاہیے. مسئلہ یہاں پر یہی ہے نا کہ ہر شخص جو اپنے جس بھی دائرے میں ہے, آپ سرکاری افسر کو دیکھ لیں, وہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اگر چھوٹی سے چھوٹی مراعات ہیں وہ بھی کم ہو. کرنی پڑے گی نا بھائی میرے, اسی لیے تو انہوں نے شرط رکھ دیا ہے کہ 17 گریڈ کے اوپر کے اثاثے شو کریں, یہ سب کچھ کریں, اور کریں نا سارے. میں تو سر کرنا پڑے گا نا, پھر ہم بھی چلے جائیں گے, ہمارے آنے والے بھی یہی روتے رہیں گے, اور ہمیشہ جملہ ہم یہی کہتے اور بولتے رہیں گے, اور نیوز ہیڈ لائنز کے اندر بھی, اور لکھ کے بھی آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا, جلد قریب آنے والا ہے وقت. ٹھیک ہے, ہمیں کہہ دیا گیا کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 24 کروڑ آبادی میں سے جو ہے وہ 15 کروڑ جو ہے وہ امید سے ہی ہو جائے سارے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا, ہمیں پاپولیشن, پالوشن, ہم ہر چیز ہمیں دیکھنی ہوگی. اور میں تو کہتا ہوں احتساب ہونا چاہیے, ستار خان کا بھی ہونا چاہیے, میرا بھی ہونا چاہیے, اور جتنے ہمارے سماج کے لوگ ہیں سب کا احتساب کریں, اور پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ادھار لے کر اپنی چیزیں بیچ کے گزارے کیے ہیں, یا کسی نے کیا کیا بنا لیا ہے اور وہ اپنے جہاز رکھتا ہے. یہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے ستار خان صاحب, پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری, ہر بندہ کہتا ہے اور ہر سیاستدان بھی یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن کرتا کوئی نہیں. کس طرح سے پاسبل ہوگا, آپ کس طرح سے پاسبل ہوتا دیکھ رہے ہیں اس کو؟
یار جواد فیضی کی ایک بات ہے نا کہ سادگی اپنائیں آپ یہ ذکر ہیں، تو مجھے ایک بات پرانی یاد آ گئی. ایک شخص تھا، اس کا نام محمد خان جنیجو تھا. بہت کم لوگوں کو آج کے دور میں پتہ ہوگا کہ محمد خان جنیجو پاکستان کا وزیر اعظم تھا. وہ ایک وقت میں کچھ ہوا تھا، اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے کہا ایک مشروب ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹی وی پہ میں نام لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا، کہ اس کے بارے میں ہوا کہ اس کی قیمت بڑھ گئی. محمد خان جنیجو نے لوگوں سے کہا، عوام سے کہا کہ اس مشروب کا بائیکاٹ کر دیں. لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. اس کے بعد محمد خان جنیجو نے کہا کہ جو بڑے سے بڑا افسر ہے، بڑے سے بڑا وزیر ہے، اس کو 800 سی سی گاڑی پہ جانا پڑے گا. اس نے 800 سی سی گاڑیوں میں بھیج دیا سب کو. اب ہوا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کی طرف سے کوئی رسپانس جاتا کہ ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو اس طرح کی مثالیں بنا کر، ماڈل بنا کر پیش کرتا جا رہا ہے. اس کے بعد 1988 کا جو انتخابات ہوئے اس میں محمد خان جنیجو اپنے حلقے سے ہار گیا تھا. مگر لوگوں کا ووٹ اس بندے کے خلاف چلا گیا جس نے کہا کہ جناب یہ مشروب جو ہے نا اس کا بائیکاٹ کر دیں، اور لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. وہ مشروب کا جو قیمت تھی وہ اپنی جگہ پہ واپس آ گئی. انہوں نے کہا 800 سی سی پہ آپ کو جانا پڑے گا، یہ جو 1200 سی سی، 1500 سی سی، 16 پتہ نہیں کتنے 100 سی سی، اس کو چھوڑو پرے. یہ گاڑیوں میں کیبنٹ کو اور بیوروکریٹس کو ادھر بیٹھو بھیا. یہ ملک کوئی خوشحال ملک نہیں ہے، یہ غریب ملک ہے. یہ مانگنے پہ یقین کرتا ہے، مانگ کے گزارا کرتا ہے. پہلے دن سے مانگنے کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، اس میں ہم کافی خود کفیل ہو چکے ہیں اس عادت میں. یہ ہم لوگ نہیں سوچتے، باتیں ہم ضرور کرتے ہیں کہ جناب ہمیں ایسے ہونا چاہیے تو ہمیں ایسے ہونا چاہیے. پریکٹیکلی ہم ایسا کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہوتے جو اس بات کی نشاندہی کرے کہ اب یہ لوگ سنبھل گئے ہیں، یہ قوم سنبھل گئی ہے، اور آپ دیکھنا آنے والے وقتوں میں پیش رفت ہوگی. ہم ملبہ جو ہے نا، ہم نے پہلے دن سے سیکھا ہے یا سکھا دیا ہے کہ ملبہ دوسرے پہ ڈال دو، اپنے پہ کوئی چیز نہ آنے دو جی کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں جناب. ایک سیدھی سی بات ہے، یہ فلانا ذمہ دار ہے، فلانا ذمہ دار، فلانا. اب سارے کا سارا پاکستان یہ گیت الاپ رہا ہے کہ جناب فلانا ذمہ دار ہے، فلانا. کسی ایک بندے کی طرف سے آپ کو آواز سنائی نہیں دے گی کہ جناب میں بھی ذمہ دار ہوں، ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. اس کی آواز آئے گی نہیں. اور بھائی اس نے یہ کر دیا، وہ کہے گا اس نے یہ کر دیا، وہ کہے گا اس نے یہ کر دیا، وہ کہے گا اس نے یہ کر دیا. یہ پوری دنیا میں آپ نظر مارے ہیں، وہاں کسی کی عادت نہیں ہے. قومیں اس طرح سے نہیں ہوتی، لوگ اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے ہم ہیں کہ کوئی بھی ملبہ ہم نے لینا ہی نہیں ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سارے کا سارا قصور میرا ہے، لیکن میں بندے ڈھونڈ رہا ہوں جس پہ ملبہ ڈالنا ہے میں نے، کیونکہ میرے کلچر میں یہ چیز چلے گی. ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا. یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جیسے یہ IMF کی بات ہے. کسی کو پتا ہے کہ IMF جنگ عظیم سے بعد IMF کا نام IMF کیوں پڑا تھا؟ اس سے پہلے IMF کا کیا نام تھا؟ ورلڈ بینک کا نام ورلڈ بینک کیوں پڑا تھا؟ اس سے پہلے ورلڈ بینک کا نام کیا تھا؟ کسی کو نہیں پتا ہوگا. باتیں ہم ایسے کریں گے جیسے کہ معیشت بس اپنے گھر میں پلی بڑی جوان ہوئی اور ہمیں پتا معیشت کیا ہے. کک کا ہمیں پتا نہیں ہوتا، لیکن دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس چیز کا پتا، ہمیں اس چیز کا پتا ہے. پوری دنیا میں جنگ عظیم میں پاکستان نہیں تھا. پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، جنگ عظیم جو ہوئی، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، پاکستان نہیں تھا. کتنی دفعہ بتانا پڑے گا کہ پاکستان نہیں تھا. وہ ملک جو تباہ ہو گئے تھے، دو ملکوں کی مثال سامنے لے آئیں کہ جرمنی کی مثال لے لیں یا جاپان کی مثال لے لیں، تباہ ہو گئے تھے. وہ کہاں سے اٹھے ہیں، کس طریقے سے اٹھے ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ سوچنے والی بات ہے کہ یار جنگ عظیم میں ہم تباہ نہیں ہوئے تھے. یہ جو مے فیئر کے فلیٹس کی بات ہوتی ہیں، جہاں نواز شریف کے فلیٹس ہیں، یہ مے فیئر تباہ ہو گیا تھا. مے فیئر پہ جو لندن میں مے فیئر ہے، اس پہ سرکار نے قبضہ کر لیا تھا، اور سرکار نے قبضہ سرکاری کاموں کے لیے کیا تھا کہ ان گھروں پہ قبضہ کر لیا جائے. تباہ ہو گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے گھر کے مالکان کو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ مے فیئر کے جو مہنگے ترین گھر ہیں انہوں نے دیے تھے. جنگ عظیم میں تباہ ہو گئے تھے. وہ کہاں سے اٹھے اور کہاں تک پہنچ گئے، اور ہم جہاں پہ تھے وہیں پہ رہیں گے. پچھلے 70 سال سے ہم وہیں پر ہیں، اگلے 70 سال بھی پتہ نہیں کتنے 70 سال گزریں گے، ہم وہیں پہ رہیں گے. بس ہم نے ایک کمال حاصل کر لیا کہ مدعا ڈالنا ہے تو دوسرے پہ ڈال دو. آپ بیچ میں سے ایسے سرخرو ہو کے نکلو جیسے میرا تو بیچ میں تعلق ہی کوئی نہیں تھا. یہ معاملات بگاڑے اس نے، وہ کہے گا اس نے بگاڑے. پورے کے پوری جو سائیکالوجی ہے پوری کی پوری قوم کی، لوگوں کی سائیکالوجی وہ اس طرح کی بن چکی ہوئی ہے، جو مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے، کلچر سٹرینتھن ہو چکا ہوا ہے. اس میں بس یہی ہے کہ جی میں تو بے قصور ہوں،
باقی سارے قصوروار ہیں۔ ستار خان صاحب کیا پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے فوری طور پر؟ یار فوری طور پہ ہم تو کبھی سیاست میں گئے ہی نہیں، ہم نے کوئی سیاسی جماعت نہیں بنائی، ہم کبھی حکمران نہیں بنے، نہ کبھی بنیں گے۔ ہم اپنا کام کرتے ہیں جو میڈیا پرسن کام کرتا ہے، اینکر ہوتے ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹر ہوتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے ہم اس کو سامنے لے آتے ہیں۔ بٹ کلچر جو ہوتا ہے نا، وہ بیسک یونٹ ہوتا ہے آپ کا گھر، جہاں پہ گھر کے افراد ہوتے ہیں، بیسک یونٹ وہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے۔ ایک محلہ ہوتا ہے، گلی ہوتی ہے، قصبہ ہوتا ہے، ٹاؤن ہوتا ہے، وہاں سے کلچر بننا شروع ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہوئے گا تو میں ٹھیک ہوں گا، بھائی اس نے نہیں ٹھیک ہونا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں بھی ٹھیک نہیں ہوں گا۔ کہنے کا مطلب ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو میں کیوں ٹھیک ہوں۔ آپ نے بیسک یونٹ سے چلنا ہے، بیسک یونٹ سے یہ ہونا ہے۔ اب دیکھیں پیٹرول کا ہے، کیا مجھے کہیں سے کوئی آواز آپ کو سنائی دی گئی ہو تو مجھے بتا دیے گا۔ پیٹرول کا رونا پچھلے کتنے عرصے سے مچا رہے ہیں، اتنے 100 کا ہو گیا، اتنے 100 کا ہو گیا۔ کیا ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پیرلل یہ بات سنی کہ لوگوں نے سائیکلیں استعمال کرنا شروع کر دی؟ ہم نے سنا ہی نہیں سرے سے۔ پوری دنیا میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، 20 واقعات ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو سائیکل پہ نکلنا شروع کر دیا انہوں نے۔ بھئی آپ کے پاس کوئی توڑ ہے ہی نہیں۔ آپ یہی ہمیشہ امپریشن یہ دیتے ہمارے پاس تو توڑ اس لیے نہیں ہے، ہمارا قصور ہی نہیں ہے، یہ اس کا قصور ہے، یہ اس کا قصور ہے۔ جب آپ اس طرح سے بیٹھ جائیں گے، یہ ایک سائیکالوجی، یہ ایک مائنڈ سیٹ، یہ کلچر بن جائے گا، پھر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پوری دنیا میں وہ ممالک دیکھ لیں آپ، وہ قومیں دیکھ لیں جو رونا پیٹنا ڈالتی ہیں اور قصوروار کسی اور کو ٹھہراتی ہیں، خود نہیں ٹھہرتی، ان کا یہی حال ہوا جو ہمارا حال ہوا۔ وہ قومیں جو خاموشی میں آگے جاتی ہیں، آگے جانے کا ہر ایک قوم نے ہمیں بتایا۔ جرمن میں تو یہ ہو گیا تھا کہ جرمن کی قوم ایسے لگتا تھا جیسے ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، انہوں نے بولنا بند کر دیا تھا، وہ دن رات کام پہ لگ گئے تھے۔ ہمارے یہاں میں بولنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی، ہر بندہ بول رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم لوگ رات کو، ہمیں عادت اتنی پڑ گئی ہے بولنے کی کہ ہم رات کو لگتا ہے کہ سوتے ہوئے ہم بولتے ہیں، کیونکہ عادت پڑ گئی نا، بولنے پہ ہم نے یقین کیا ہوا ہے۔ وہ کرنے سے چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک، بولنے سے نہیں ہوتی۔ بولنے سے تو بگاڑ زیادہ پیدا ہوگا جب میں نہیں مان رہا، آپ نہیں مان رہے، جواد فیضی نہیں مان رہا، کوئی بھی نہیں مان رہا، وہ بندہ کہے کہ یار یہ کون لوگ تھے جو ذمہ دار تھے، کیا اس ملک میں رہتے بھی تھے کہ نہیں رہتے تھے، کیا یہ رات کو آسمان سے اترتے تھے، یہ بگاڑ کے واپس آسمان پہ چلے جاتے تھے؟ ایسا ہم تاثر دیتے جا رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بہادر قوم کون سی ہوتی ہے، وہ بڑا دلیر ہوتا ہے بندہ جو آ کے اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہے، ہاں یہ میری وجہ سے ہوا۔ دنیا میں کئی ممالک میں اس طرح کی بے شمار مثالیں پڑی ہیں، ہمارے ہاں تو ہم نے الزام ہی لگانا ہے۔ دنیا میں مثالیں پڑی ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگ تھے، تاریخ میں آئے بڑے بڑے لوگ جن کا نام ہوا تاریخ میں، سنہرے روح سے لکھا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ غلطی ہماری تھی، یہ غلطی میری تھی۔ پھر کیا تھا، قوم ایسے اوپر لے کے گئی۔ ہمارے ہاں تو ہم ڈرے بیٹھے ہیں کہ کوئی مننے سب نہ کو کہ غلطی انفرادی میری۔ طور پر انفرادی طور پر اپنی ذمہ دار مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا، دوسرے کے کام پر کم فوکس کریں۔ ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ملک کی معاشی صورتحال کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ عبدالستار خان صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں، جواد فیضی صاحب بھی ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں موجود ہوں گے۔ ستار خان صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انفرادی طور پر ہر بندے کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اپنے کام کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے۔ ابھی کی جو موجودہ صورتحال ہے، معاشی صورتحال، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر آئی ایم ایف کی ڈیل ہماری کامیاب ہوتی ہے اس صورت میں بھی، اگر ڈیل کامیاب نہیں ہوتی اس صورت میں بھی، عوام کے لیے کچھ نرمی، عوام کے لیے کچھ بہتری نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ نہیں ذہن، جب پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کو اگر کوئی بد دعا دینی ہو نا، کسی بھی ملک کو، تو یہ نہ کہیں کہ جی جنگ ہو جائے تو جنگ میں وہ تباہ ہو جائے یا کسی ایسی چیز، وہ کہیں کہ وہاں پر پولیٹیکل پولرائزیشن ہونی چاہیے۔ پولیٹیکل پولرائزیشن ایکچولی انفیکٹ ریئلٹی میں کیا ہوتی ہے، آپ صبح کی بات کر رہے ہوں گے، میں شام کی کر رہا ہوں گا، نو، اب صبح والا شام تک نہیں آ سکتا، شام والا واپس صبح نہیں جا سکتا۔ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہوتی ہے نا پالیٹکس میں، وہ ایک بنیاد ڈال دیتی ہے۔ بنیاد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بول رہے ہیں، میں بھی بول رہا ہوں، نہ آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، نہ میری آواز آپ کو جا رہی۔
اب جب اس طرح کی ملکی صورتحال بن جائے, جب پولرائزیشن اپنی پیک پہ چلی جائے, تو پھر اس میں پھر اللہ ہی, پہلے بھی اللہ ہی حافظ تھا, مزید اللہ حافظ ہو جائے گا. اور اللہ بھی بار بار مہربانیاں نہیں کرتا, وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو سنبھل ہی نہیں رہے, میں کہاں کہاں ان کو سنبھالوں گا. کیونکہ دماغ جو دیا ہوا ہے نا ہمیں, وہ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے. وہ دماغ اس لیے دیا ہوا ہے کہ دماغ کا ہم نے استعمال کرنا ہے. اگر دماغ کا ہم استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں اور زبان کا استعمال زیادہ چل رہا ہے, پاکستان میں تو یہی ہو رہا ہے کہ جہاں سے آواز آ رہی ہے وہ زبان چلنے کی آواز آ رہی ہے, دماغ چلنے کی آواز بہت کم آئے گی. کیونکہ دماغ جو چلتا ہے نا, اس میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی, میری بھی سنی جائے گی, ہر ایک کی بات سنی جاتی. جب زبان چل رہی ہو تو ہر جگہ زبان چل رہی ہے, تو پھر کیا دماغ نے کام کرنا. دماغ بھی سکون کے ساتھ سونے کی اس فیز پہ جا چکا ہوتا ہے, اس سٹیٹ آف مائنڈ پہ جا چکا ہوتا ہے جہاں دماغ دوبارہ نہیں اٹھتا ہوتا. یہ دماغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سائنٹسٹ سے پوچھنے جا کے کہ دماغ اگر سو جائے نا تو دماغ کو دوبارہ جگانا انتہائی مشکل کام ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نے زبان پہ زیادہ بھروسہ کیا ہوا ہے, زبان کو آپ زیادہ استعمال کرتے جا رہے ہیں. آپ دماغ کے استعمال کے ساتھ زبان کا استعمال کریں تو چیزیں بدلنی شروع ہو سکتی ہیں. 24 کے 24 گھنٹے ہمارا یہ اس بات پہ ہم متفق ہیں. ٹھیک ہے جناب, کوئی ذمہ داری خان صاحب, فیضی صاحب سے بھی پوائنٹ لے لیتے ہیں. فیضی صاحب, پولیٹیکل پولرائزیشن, ستار صاحب کہتے ہیں کہ پیک کے اوپر ہے, واپس آنا کچھ مشکل ہی نظر آ رہا ہے موجودہ صورتحال میں, کیا کہیں گے آپ؟ جی مجھے دوبارہ آپ کی آواز تھوڑی کٹ گئی ہے, ذرا دوبارہ فرمائیے گا. فیضی صاحب, پولیٹیکل پولرائزیشن کی بات ہو رہی ہے, ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پیک پر پہنچ چکی ہے. اگر سیاسی طور پر دیکھیں تو واقعی کافی مشکل صورتحال نظر آتی ہے, کوئی دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں. کیا واپس آ سکتے ہیں اس پوائنٹ سے ہم؟ دیکھیے, اگر کچھ سننے کو تیار نہیں, میں تو اس سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے, اس میں جناب عالی مرتبت قبلہ و کعبہ حضرت عمران خان کو کہا گیا کہ تشریف لائیے, پی ٹی آئی کو دعوت دی گئی ہے. اب بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سننے کو تیار نہیں ہے تو پھر کون سننے کو تیار نہیں ہے, وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور اگر یہ کہا جا رہا ہے اس قدر شدید الزامات کے باوجود, زہر اگلنے کے باوجود, ملکی اداروں کے خلاف مہم چلانے کے باوجود, بڑے بڑے جو ہماری خود مختاری یا دفاع کے حوالے سے جو ہمارے اہم ترین ادارے ہیں, ان کی اینٹ سے اینٹ لفاظی بیان کرنے کے باوجود اگر وہ جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں جو برسر اقتدار ہیں کہ خان صاحب پلیز کم آن, تشریف لائیے, ملکی مسائل کی بات کرتے ہیں, دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, اور اس صوبے میں دہشت گردی ہے جہاں حاجی صاحب ابھی کچھ دن پہلے تک حکمران تھے, ان کی جماعت معاشی صورتحال کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بھی بات چیت کر لینی چاہیے. دہشت گردی کی صورتحال تو چلیں ابھی کچھ مہینوں میں پیدا ہوئی, معاشی صورتحال کے اوپر بھی بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں. مساق معیشت کی بات کس نے کہی تھی؟ اپوزیشن لیڈر ہو کے بھی کہی تھی, وزیر اعظم بن کے بھی دہرایا تھا اسی جملے کو کہ مساق معیشت کرنا چاہیے. معاشی اعتبار سے ہمیں اپنی اپنی سیاست, اپنا اپنا ڈربہ, اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کو چھوڑ دینی چاہیے. ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں گے, کھانے کو کچھ ملے گا تو کچھ جیل بھرنے کے لیے باہر نکلے گا نا. اب جیل میں اتنے بھی اچھے کھانے نہیں ملتے کہ سارے پہنچ جائیں گے جیل. یہ کوئی پناہ گاہ تھوڑی ہے, یہ لنگر خانہ تھوڑی ہے, جیل ہے بھائی. لہذا اصل ایشو یہ ہے کہ جب مساق معیشت کی بات پہلے بھی کی گئی, وزیر اعظم تھے آپ اور گرنگ ہینڈ تھا آپ کا, آپ تب یوں کرسیوں کے پیچھے سے گزرتے جاتے تھے, ہاتھ نہ ملانا پڑے. فیض صاحب, اس کو بھی ساتھ ایڈ کر لیجئے گا. جب ڈار صاحب پاکستان آ رہے تھے تو کافی ایکسپیکٹیشنز تھیں ڈار صاحب سے, اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو اسحاق ڈار صاحب آئے لیکن معیشت کی صورتحال میں ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آئی. موجودہ صورتحال میں آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے جو موجودہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ وزیر خزانہ ہوں یا ایک عام سیاستدان ہو جو اس وقت حکومت میں ہے؟ دیکھیے, ایک بات تو اس میں ہے کہ جو اس وقت حکمرانی کر رہا ہوگا ڈیفینیٹلی لوگ انگلیاں اس طرف اٹھائیں گے, لیکن یہ تاثر بھی تو دڑام سے گر گیا نا کہ جی سازش کے تحت امپورٹڈ حکومت ہے. اگر ڈار صاحب کسی سازش کے تحت آئے ہوتے, بار مکمکہ کر کے آئے ہوتے, تو پھر تو ان کے آتے ہی اگلے دن جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ گھنگروؤں کی جھنکار ان کی شروع ہو جاتی. لیکن ایشو یہ ہے کہ
کہ ڈار صاحب اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے جو اس وقت معاشی مسائل ہیں کھانے پینے کے حوالے سے ہیں, مہنگائی ہے, وہ فور شیور لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ حکومت آئی تھی تو کوئی نسخہ کیمیا لائی ہوگی, اللہ دین کا چراغ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. خان صاحب نے تو کہا تھا میرا 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن 3 ڈاؤن یہ وہ سارے ہوں گے, میری ٹیم ہی بڑی اچھی ہے, میں نے اتنا اثر تیاری کی ہے, وہ نہیں کر سکے. ڈار صاحب کا ایک نام تھا, ایک نام ہے, لیکن جو مسائل جس قدر ہماری گردن تک پہنچے ہوئے ہیں, بلکہ گردن سے بھی آگے پہنچ گئے ہوئے ہیں, ہماری آنکھوں تک ہاتھ آ گیا ہوا ہے جو نظر بھی نہیں آ رہا ہمیں کہ ہونا کی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ بہرحال یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک طرف معاشی مسائل ہو, ایک طرف جیل برو ہو, ایک طرف اسمبلیاں آپ اپنی مرضی سے توڑ رہے ہو, نہیں کیونکہ میرا دل کر رہا ہے. اچھا فیض صاحب یہ بھی کہہ دیجیے گا, فیض صاحب یہ بھی ساتھ ہی ساتھ اس میں ایڈ کر لیجیے گا, موجودہ صورتحال میں عوام خاصی پریشان ہے, وہ ابھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ چلیں ہم تھوڑے پیچھے چلے جائیں اور عمران خان صاحب کی حکومت نے یا ان کی معاشی ٹیم نے کیا کیا اس کے اوپر نظر ڈال لیں. صرف موجودہ حکومت کے اوپر تنقید ہر طرف سے کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, چاہے وہ صوبائی الیکشنز ہوں یا جنرل الیکشنز, عام انتخابات ہوں, پی ڈی ایم کی حکومت, اتحادی حکومت اب اس ساری صورتحال کے بعد, مہنگائی کی صورتحال کے بعد ووٹ لینے کے لیے جب عوام میں جائے گی خاصی کامیابی حاصل کر پائے گی؟ دیکھیں نہیں, مشکل ہے, کافی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو حکومت میں ہوتا ہے لوگ اس کی طرف امیدیں بھی زیادہ رکھتے ہیں, اس کی طرف انگلیاں بھی زیادہ اٹھاتے ہیں. لیکن اصل پھر ایشو تو یہی ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے, کئی دفعہ ان سے ملاقات میں ہم براہ راست پوچھتے ہیں کہ پھر مسئلہ کیا تھا, کیوں آئے اقتدار میں, تو انہوں نے کہا کہ جو ابھی تک ہم ڈائیلاگ میں ہیں, مذاکرات میں ہیں, رکے ہوئے ہیں, پاکستان کی معاشی ابتری اس قدر زیادہ ہو جانی تھی ان دنوں اگر ہم یہ سٹیپ نہ لیتے. ادارے جو ہے ان کے حوالے سے تحفظات تھے, پاکستان کے ڈیفالٹ کے بہت زیادہ تحفظات تھے, سری لنکا بنانے کی باتیں تو سابق وزیر اعظم خود کرتے رہے, ان سے سیکھ کے آئے تھے, لہذا وہ ساری سچویشن تھی جو ان کا کہنا ہے. میں برحال پھر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو کرنا پڑے گا, وگرنہ کعبے کس منہ سے جایا جائے گا. بالکل ٹھیک. ستار خان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا, وہ سٹیپس ایسے سٹیپس تھے کہ جن کو لینا بہت ضروری تھا, فیض صاحب نے کہا, اور ہم جب بھی کوئی سیاسی بیان سنتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تو موجودہ جو سیاستدان ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں, پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف میرا اشارہ ہے, بہت امپورٹنٹ سٹیپس تھے جی. کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ سٹیپس نہیں لیے جائیں گے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر کام کر لیا گیا, اب صورتحال بہتر ہو چکی ہے ہمارے لیے؟ لیکن پہلے جو انتخابات کا پہلے کہتے تھے وہ پی ڈی ایم وغیرہ یہ کہتی تھی, انتخابات کی بات کرتی تھی, تو عمران خان صاحب نہیں مانتے تھے, کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ انتخابات میں ان کو نقصان زیادہ ہوگا, کامیابی کم ہوگی. یہی پی ڈی ایم کی سوچ ہے اس وقت کہ انتخابات کی صورت میں پی ڈی ایم کو نقصان زیادہ ہوگا, فائدہ کم ہوگا. اب اپنی اپنی جگہ پہ دونوں نے ایک ہی سٹینس لیا ہوا ہے. دونوں کو جب پتہ ہوتا ہے کہ وہ انتخابات میں نقصان کا زیادہ ہوگا, وہ انتخابات سے بھاگتے ہیں. پہلے عمران خان صاحب انتخابات سے بھاگتے تھے, اب پی ڈی ایم انتخابات سے بھاگ رہی ہے. پہلے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب بھی وزارت خزانہ ہوتی ہے نا, جو آپ کا منسٹر ہوتا ہے, فائنانس منسٹر, اس کو وزارت خزانہ ہی کہتے ہیں نا جی, وہ بھی ہر 3 مہینے بعد بدل رہے تھے عمران خان صاحب. اور اسد عمر صاحب تو ان کے شاہکار ہیں, شاہکار کہا جاتا ہے ان کو. وہ انہوں نے ان کو بھی نکال دیا کہ جناب یہ صحیح طرح کام نہیں کر سکا تھا. اسی طرح سے پی ڈی ایم کر رہی ہے کہ پہلے وہ مفتاح صاحب لے آئے, اس کے بعد انہوں نے کہا کام نہیں چلا تو اب ڈار صاحب کو لے آئے. دونوں اپنی اپنی جگہ پر ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں جس کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. نہ عمران خان صاحب کی توجہ اس پہ جاتی ہے, نہ شہباز شریف صاحب کی جاتی ہے. اب شہباز شریف صاحب سے, شہباز شریف صاحب کی ٹیم سے, شہباز شریف صاحب کے کیمپ سے یا شہباز شریف صاحب کے اتحادیوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بار بار ایک جملے کا آپ نے استعمال کیا کہ ہم اپنی جو سیاسی قیمت ہمیں دینی پڑی ہے وہ ریاست کو بچانے کے لیے دینی پڑی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے کیا ریاستی ادارے کمزور پڑ گئے تھے؟ کیا انہیں سیاستدانوں کی ضرورت پڑ گئی تھی کہ جناب آگے تو آپ نے ریاست بچانی ہے, آپ سیاستدان ہیں, چاہے آپ کو بڑی سے بڑی قیمت دینی پڑ جائے. اب سیاسی طور پہ دیکھا ہے تو بہت بڑی قیمت دینی پڑ گئی ہے پی ڈی ایم کو. اب کیا ریاست یا ریاستی ادارے کمپنسیٹ کریں گے یہ جو سیاسی قیمت دی ہے پی ڈی ایم نے؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ یہ کہہ سکتے ہیں, ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے تھا کہ جب آپ حکومت میں نہیں تھے تو آپ جیتے ہوئے تھے انتخابات,
اب آپ حکومت میں آ گئے ہیں تو انتخابات ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہار جائیں گے. تو آپ نے کیوں یہ سٹیپ لیا؟ آپ معذرت نہیں کر سکتے تھے کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ اتنا عرصہ اسے پالتے پوستے رہے عمران خان کو, اب ان سے اس سے کوئی غلطیاں ہوئیں جو سنبھل نہیں سکیں, پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے, تو جناب ایسی صورتحال میں ہم تو نہیں آئیں گے. دیکھیں نا, اس طرح کی بات ہوتی ہے. جب آپ کو ایسے کر کے وہاں سے اشارہ ملا ہے کہ جناب وہ جو مہربان تھے, وہ جو مہربانیاں کر رہے تھے پچھلے کتنے سالوں سے عمران خان صاحب پہ, اب وہ مہربانیاں انہوں نے کرنی بند کر دی ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب ایک حکومت سازی میں بھی ناکام ہوئے وزیر اعظم تھے. ان کے دور حکومت میں جو کارکردگی تھی حکومت کی وہ ایسی نہیں تھی جس کے اوپر آ کے جس کی بنیاد پہ الیکشن لڑا جائے. وہ تو اس حکومت کی جو نالائکی ہوئی, اس حکومت کی جو ناکامی ہوئی, تو عمران خان کو ایک موقع مل گیا. وہ اچھل کود جو کر رہے ہیں, وہ اچھلتے کودتے تو بڑے عرصے تھے, اب زیادہ پوزیشن بڑی سٹرونگ آ گئی, تو وہ اس پوزیشن میں آ کے انہوں نے شروع کر دیا. ناکام دونوں طرف سے ہوئے ہیں. عمران خان اپنے دور میں بری طرح ناکام ہوا, یہ پی ڈی ایم اپنے دور میں بری طرح سے ناکام ہوئی. اب سمجھ نہیں آتی کہ دونوں ناکام ہیں, دونوں سیاسی جماعتیں ناکام ہیں, دونوں اطراف کے سیاستدار ناکام ہیں, پھر شور اتنا کیوں مچا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. پوری دنیا میں جب الیکشن میں جاتے ہیں تو جو آپ کا ٹائم سپین ہوتا ہے, جو آپ کا وقت گزرا ہوتا ہے حکمرانی کا, اس کی کارکردگی کی بنیاد پر آپ الیکشن میں جاتے ہو. اب یہ پاکستان میں ایک عجیب سی صورتحال بنی ہے کہ عمران خان صاحب کی کارکردگی بھی زیرو تھی, اس حکومت کی کارکردگی بھی زیرو ہے, لیکن یہ الیکشن میں کس طرح, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو جس نے ووٹ ڈالنا ہے کیا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ دونوں کی کارکردگی حکومت میں رہتے ہوئے بالکل ہی زیرو تھی. اب یہ کس منہ سے ہمارے پاس ووٹ مانگنے آ رہے ہیں؟ عجیب سی بات ہے. یا تو کارکردگی دونوں کی ٹھیک ہو, اپنی کارکردگی کی بنیاد پر وہ الیکشن والے دن جائیں, لوگوں سے ووٹ مانگے, کچھ ادھر ووٹ ڈال دیں گے, کچھ اس طرف ڈال دیں گے, جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو بڑی عجیب سی سچویشن میں دیکھ رہا ہوں ملک کو کہ دونوں طرف کے ناکام لوگ ہیں. عمران خان بھی بری طرح سے ناکام رہے حکومت میں, آج کی پی ڈی ایم کی حکومت بھی ناکام اپنی طرح سے رہی. اب عجیب سی بات ہے کہ شور الیکشن کا ہے کہ الیکشن میں جا کے, اب الیکشن میں جس نے ووٹ ڈالنا ہے وہ کیا سوچ کے ووٹ ڈالے گا کہ حکومت میں رہتے ہوئے تو کچھ نہیں کر سکے مصروف, حکومت سے باہر ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب مجھے موقع ملے گا تو میں ملک کی تقدیر سنوار دوں گا. ملک کی تقدیریں کبھی بڑکوں سے نہیں سنبھلتی, کبھی بڑی بڑی باتوں سے نہیں سنبھلتی, پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے. پریکٹیکل ہونا پڑے گا. پریکٹیکل باقی دنیا کے لوگ, جو دنیا بدل گئی نا, وہ پریکٹیکل لوگ تھے. ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے کہ ایک طرف عمران خان بڑکے مار رہا ہے تو دوسری طرف شہباز شریف صاحب بڑکے مار رہے ہیں. یہ بڑکوں کی ان کو عادت پڑ گئی ہے, اور ہمیں بڑکیں سننے کی عادت پڑ گئی ہے. ہمیں بڑکوں میں بڑا مزہ آتا ہے. مجھے کسی کی بڑک اچھی لگے گی. بہت شکریہ ستار خان صاحب. وقت مجھے بتایا جا رہا ہے ناظرین بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. کل پھر سے حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد.